बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल बासित है और आप रॉयस टीवी देख रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज हम एक अहम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है कराची के मसाइल। जो अभी हालिया 5वां मानसून का स्पेल आया है, उसमें कराची में काफ़ी तबाही मचा दी है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारे साथ होंगे असलम परवेज, ये भी अपनी राय देंगे। इंशाल्लाह हम डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सके। तो असलम चाचू, मेरा आपसे ये सवाल है कि हालिया कराची में मूसलाधार बारिशों ने कराची में तबाही मचा दी। रेन इमरजेंसी के बावजूद इतनी तबाही हुई है, इतने लोग बेचारे जाबाक हुए हैं। हमारी हुकूमत इसमें क्या रोल प्ले कर रही है? हमारी हुकूमत स्टेट होल्डर का दावा करती है कि हम कराची के स्टेट होल्डर हैं, तो उनका ये फर्ज है कि अब देखें कि हमें क्या करना है। वो तनकीद को करते हैं कि आप लाहौर को जाके देखें, लाहौर में इतना पानी जमा है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन आपको लाहौर वालों ने वोट नहीं दिया, आपको कराची वालों ने वोट दिया है। तो ये आपका फर्ज है कि आप देखें कि कराची में क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है, इसमें आपकी क्या राय है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफिया। ये जो बारिशें होती हैं दो किस्म की होती हैं, एक खैर नफा बख्श के लिए और दूसरा हमारे लिए तबाही लेकर आती। हमें दोनों सूरत में इस्लाम ने, कानून ने, दुनिया ने, दीन ने, इंसान ने इससे निकलने का रास्ता फॉर्मूला बता दिया है। एक फॉर्मूला तो ये है कि हमारी कश्ती डूब रही है और हम कश्तीदा माझी सयाद ना खुदाओं को याद करें, बुलाएं कि आओ भाई हमारे कश्ती को बचाओ। हम इमरजेंसी के सूरत में है। हम बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हमें बचाओ, लाड़काना हमें बचाओ, लाहौर हमें बचाओ, बल्दिया हमें बचाओ। हमारा कहना ये है कि जिंदगी हमारी है, खुशियां हमारी है, खूबसूरती हमारी है। हम खुद इसको मेंटेन करने की तरफ भी तवज्जो दें। देखिए, हम नए अंदाज में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शुरू किया कि अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफिया, अल्लाह हमें ये नफा बख्श, ये जो बरसात है, ये जो पानी है, ये नफा बख्श बना हमारे लिए। कैसे? अल्लाह ने हमें दो चीज दिया, एक अख्तियार दिया है और एक हम पर फर्ज दिया है कि हम अपनी जान को बचाएं, और एक हक दिया है कि हम प्ले कार्ड लेकर के पानी में कुर्सी लगा करके या फन करते हुए लोगों को बताएं कि देखो जी हम बुरे हाल में हैं, या देखो ये हमारे लिए, ये हमारी पिकनिक पॉइंट बनी हुई है, देखो सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, देखो ये हमारा ख्याल नहीं कर रहे, देखो देखो इन लोगों को चाहिए हमारा ख्याल करें। वोट देने से पहले ऐसी बातों को क्यों नहीं सोचते? चले, अब सोच लिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो ये है, अपनी मदद आप, अपनी खुशी को आप बहाल करें। अपने जिंदगी में आने वाले ब्रेक, आने वाले रेजिस्टेंस, आने वाले बैरियर को, आने वाले या होने वाले मज़ाहमत को खुद हिकमत के साथ रिमूव करें। कम से कम तो कर सकते हैं। कैसे? अब ये बताइए कि ये जो आज एक पूरा एक दरिया, एक नदी, एक रिवर का रूप अपना गया है शहर कराची, इसके पीछे ऑनेस्टली बताइए क्या हम कसूरवार इसके नहीं है? यकीनन है। गौर कीजिएगा, मैं सियासी बात नहीं, समाजी बात कर रहा हूँ। समाजी बात यह है, कचरा हम फेंकते हैं, इस कचरे की वजह से हमारा नदी, हमारा नाला, हमारा गटर चौक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है, वो पानी जितना कैपेसिटी होता है उस नाले में, उस गटर में, उसके बाद फिर ओवरफ्लो होकर के वो हमारे, सबसे पहले हमारे गली में, फिर हमारे घर में दाखिल हो जाता है। इसके पीछे वजह हम खुद रहे हैं कि हमने कचरे का एक डंडी फेंका। आपने देखा होगा लोग रैपर को, टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आजकल छालिया खाने का बहुत रिवाज है, खाते हैं, और उसका जो पन्नी है उसका वो उठा करके रोड पे फेंक देते हैं। सोचते हैं ये, इसकी सोचते भी नहीं है। हम जैसे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं। उससे बचे छोटी छोटी चीजें मिलकर, छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी खराबियां पैदा करती है, हमारी जिंदगी की खुशियों को रोकती है, हमारे खुशियों को आज जैसे हो रहा है शहर में ऐसा करती है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है प्यारे भाई, कि हम अपनी मदद आपके तहत समझ लीजिए, ये इमरजेंसी है, ये समझ लीजिए। इमरजेंसी में क्या किया जाता
آتا ہے ہم کپتان کی طرف نہیں دیکھتے، ایمرجنسی میں ہم اپنی جان بچانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں ناظرین کہ اپنی مدد آپ کا فارمولا اپنائیں، کم از کم ایک کام کریں کہ جس طرح سے آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اسی طرح حکمت لگائے، زور لگائے، دماغ لگائے کس طرح سے ہم اس پانی کو نکال سکیں، چونکہ ورنہ یہ ہوگا کہ یہی پانی کل کو بیماری کا سبب بن جائے گا۔ ابھی تو پھر یہ پانی ہے، کل یہ پانی گدلا ہو کر کے ہمارے یہاں سے مچھر پروڈیوس ہوگا، یہاں سے مکھیاں پیدا ہوگی، یہاں سے جانور، موذی جانور پیدا ہوگی، یہاں سے وائرسز کا سلسلہ شروع، ایک نیا وائرس کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، ایک نئی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس کی صفائی کے لیے جتنا اپنی مدد آپ کے تحت آپ کریں، کیسے خود جو کر سکتے ہیں کریں، اپنے گلی کے، اپنے محلے کے لڑکوں کو اکٹھا کریں اور ان سے کہیں کہ جی ہم لوگ مل کر کے آئیے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے گٹر کو صاف کریں۔ اس کے بعد اپنے قریب ترین جو ندی نالے ہیں، جو گندگی ہے، گندگی جو کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اس کو صفائی کریں۔ ہم لوگوں نے آج سے بہت سال پہلے ہم نے بھی یہی کام کیا تھا، جب ایسا ہی ہوا تھا ایک مرتبہ، اس سے بھی بدتر صورتحال ہوا تھا۔ ہم نے کیا تھا، اپنے علاقے کے بہت سارے محلے کے گرانڈ یونین ہم نے الائنس کیا تھا، ہم نے بنایا تھا۔ بنانے کے بعد ہم نے گلی کو صاف کیا، اس کے بعد قریب ترین جو نالے ہیں جو بہ رہے ہیں، جو گٹر ہے، جو سیوریج ہے، ہم نے اس کو صاف کیا۔ تو پانی کیا ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کے علاقے سے پانی نکل جائے گا۔ پھر اگر آپ تھوڑا سا اور ہمت کریں، پڑوس کے محلے کو، دوسرے محلے دار کو، نیبرز کو آپ بولیں کہ بھائی تم بھی اپنے محلے کو اسی طرح صاف کرو جیسے ہم نے کیا ہے، لیکن ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم صاف کریں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ وسیم اختر کیا کر رہا ہے، ہم یہ نہ دیکھیں لارکانہ سائی کیا کر رہے ہیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ لاہور کی تخت شاہی کیا کر رہی ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، ہم یہ دیکھیں ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ سوشل ایشو ہے ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہ آئندہ کے لیے ان باتوں کو مت بھولیے گا کہ آپ پر جو برا وقت آتا ہے، وہ ہم پر جو برا وقت آ رہا ہے یا آئے گا، وہ ہمارے ہی اپنے اعمال ہے۔ میں دینی اعتبار سے خالی، یقیناً دین دنیا ہماری نظر میں دو نہیں ہے، لیکن یہاں میں بات کر رہا ہوں دنیا کے اعتبار سے کہ دنیا میں ہم جتنی گندگی پھیلائیں گے، جتنا ہم درخت لگائیں گے، ہم ایسی چیزوں سے بچیں گے، اس قسم کی گندگی سے بچ پائیں گے، کیونکہ درخت کی خوبی یہی ہوتی ہے، وہ گندگی کو جذب کر اور آکسیجن کو، کاربن ڈائی کو لیتا ہے اور آکسیجن کو دیتا ہے، یہ اس کے اندر ایک خوبی ہے۔ ہم اپنے شہر کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک اتحاد پیدا کریں۔ سمجھ لیجئے جان خطرے میں ہے، اور یقیناً ہماری صحت خطرے میں ہے۔ جب صحت خطرے میں ہے تو صحت زیادہ بگڑ جائے تو جان خطرے میں ہو جاتی ہے۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے علاقے کو صاف کیجئے، اپنے علاقے کے گندگی کے ساتھ ساتھ برے لوگوں کو بھی ووٹ دینا چھوڑ دیجئے۔ جو لوگ صرف باتیں بنانے والے ہوتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، جو آزمائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑیے۔ آپ دیندار لوگوں کی طرف توجہ دیجئے، باعمل لوگوں کی طرف توجہ دیجئے، جن کی اپنی زندگی میں بھی کوئی کریکٹر ہے، جو عمل ہے، اس پہ توجہ دیجئے۔ ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارا گھر، ہماری زندگی انشاءاللہ جنت نظیر بن جائے گی باذن اللہ۔ انشاءاللہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے۔ آپ یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ غیر قانونی تجاوزات جو نالے کے اوپر ہیں، کیونکہ ابھی حالیہ دنوں میں FW نے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت میں کام کیا، نالوں کی صفائی کی گئی، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ ابھر کے آ گیا۔ تو سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ غیر قانونی تجاوزات جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں مین وجہ ہے۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو انکروچمنٹ سسٹم ہے، یہ بہت بڑی بزنس ہے۔ یہ لینڈ مافیا عمران خان کو بھی بغیر پکائے ہوئے کھا جائیں گے۔ یہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو چائنا کٹ ہے، یہ جو کورین کٹ ہے، یہ جو عربین کٹ ہے، یہ جو امریکن کٹ ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب امپورٹڈ ہے، باہر سے لائی ہوئی، یعنی یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، خواہ وہ زمین کی کٹنگ ہو، خواہ وہ مال کی کٹنگ ہو، خواہ وہ میڈیا کی کٹنگ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے مجموعی طور پہ، جب آپ اپنے دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے باپ داداؤں کے دور کو دیکھ لیجئے، کتنا سکون و شانتی کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے ہم اپنے دروازے میں تالا نہیں لگایا کرتے تھے، بلکہ ہمارے گھر میں تو تالے کا سسٹم ہی نہیں تھا، ہم اپنے گھر کے دروازے کو کھلا چھوڑ کے چلے جاتے تھے، محلے والے اس کی حفاظت کرتے رہتے۔ ہمارا اتنا خوبصورت نیبرہڈ سسٹم تھا، پورے
پاکستان میں، اس کو یہی چائنا کٹ نے، یعنی یہی امپورٹڈ کٹنگ سسٹم نے ہماری زندگی کو تہوبالا کر دیا، زندگی کے سکون کو ختم کر دیا۔ یقیناً جو تجاوزات ہے، یقیناً جو نالے کے اوپر مکانات بنے ہیں، یقیناً جو پلاٹنگ کی گئی ہے نالے کے اوپر، بڑے بڑے کروڑوں روپے کے اس میں عمارات بنا دیے گئے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں بلڈنگز، یہ بڑی بڑی بلڈنگز، یعنی ہم اتنا بھی جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں نہیں بلکہ پورے مجموعی طور پہ، چونکہ گفتگو اس وقت ہو رہی ہے ہمارے ملک پاکستان میں سسٹم کے تحت کام نہیں کیا گیا اور نہ کرنے دیا گیا۔ ہمارا شیطان، ہمارا قارین کرنے نہیں دیتا لالچ کی وجہ سے۔ اگر اسی چیز کو ہم سسٹم سے کریں تو پیسہ بھی کمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مافیا آج بنے ہوئے ہیں یہ پیسہ نہیں کما پائیں گے اگر طریقے سے کریں۔ یہی جو نالے کے اوپر کیا ہے، اسی کو بہت بڑی زمین ہے اللہ کی، پاکستان ایک بہت بڑا رقبہ ہے، اس کو طریقے سے کیا جا سکتا ہے، مگر نالے کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ قریب ترین چاہتے ہیں کہ ہر چیز شہر میں ہو، قیمتیں زیادہ ملیں گی۔ لیکن یہ نمبر 2 ہے۔ آج کی بات کریں، بھوک ہمیں ابھی لگی ہے، اب ہم کیا کھا سکتے ہیں؟ جو ہمارے پاس میسر ہے، جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو استعمال کر کے فوری طور پہ اس پریشانی سے بچیں۔ یہ یقیناً غفلت نہیں ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کرمنل نیگلیجنسی۔ یہ غفلت خالی نہیں ہے کہ جی یہ مجرمانہ غفلت ہے، مگر یہ کرنے والے سے زیادہ کروانے والے کی ذمہ داری تھی۔ دیکھیے، کرنے والا تو چاہے گا کہ پیسہ بنائے۔ آپ کے ہاں چوری کوئی کرنے آتا ہے، ہمارے ہاں چوری ڈکیتی کرنے آتا ہے، وہ ہم نے اپنے چیز کو کھلا ہوا کیوں چھوڑا؟ ہم نے اپنی حفاظت آپ کیوں نہیں کیا؟ خواہ ایمان کی ہو، خواہ جسم کی ہو، خواہ اپنی نظر کی ہو، خواہ اپنے اعمال کی، اپنی حفاظت کرنا سیکھے۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرنا جانتی ہے۔ اپنی مدد آپ کا مطلب ہی یہی ہے، خود بھی ہارڈ ورکر رہے، خود بھی اچھا عمل کرے، اور ہارڈ ورکر اینڈ آنیسٹ اینڈ کلیئر پالیٹیشنز کو ہم الیکٹ کریں، تبھی جا کر کے یہ تجاوزات، یہ انکروچمنٹ سسٹم، یہ کرپشن، یہ برائیاں، یہ رشوت، یہ گندگی، یہ آپ نے ایک مرتبہ بات کی تھی کہ الیکٹرک، ہاں، یہ اس کا کردار کیا ہے؟ اس کا کردار یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق بجلی پرووائڈ کرے، لیکن ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، معاملہ والے سے جتنا مل رہا ہوتا وہ دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے، اس کے علاوہ یہ جو چور بازاری ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ قانون ہمارے یہاں نہیں ہے، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ یہاں پہ جو یہ جو ہوا ہے، اب آپ دیکھ لیجئے، کیا کورنگی، کیا اورنگی، کیا ڈیفینس، کیا نیو کراچی، شرجانی ٹاؤن، سب جگہ انسان رہتے ہیں، کوئی بھی اس میں محفوظ نہیں ہے۔ بات آئی لینڈ میں نے دیکھا، بہت قیمتی ترین کلفٹن کا ایریا ہے، جتنے گھر ہیں سب پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کلفٹن میں جتنے بھی گھر ہیں سب پانی میں ڈوبے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بلڈنگ بنا لی، پلاننگ نہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو عمل ہم آج کر رہے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ گھر بنا رہے ہیں، دنیا میں جو کامیاب قومیں ہوتی ہیں وہ کل کے لیے آج کام کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جو آیا وہ کھایا، وہ کمایا وہ کھایا، ڈیلی ارننگ ڈیلی برننگ۔ یہ لائف نہیں ہے، یہ سروائیو ہے۔ آج تک ہم سروائیونگ پوزیشن سے نکلے ہی نہیں ہے۔ اس کی واحد وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے۔ ہم جب اپنے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے، اپنی طاقت کو نہیں پہچان پائیں گے، اپنی طاقت کو نہیں پہچان پائیں گے تو ہم غلط لوگوں کو الیکٹ کریں گے۔ ہم بار بار رونا روئیں گے اپنی مظلومیت کا، اپنی کمزوری کا، اپنی غربت کا، اپنی پریشانی کا۔ یہ رونے سے بہتر ہے کہ ہم نکلیں، اپنے علاقے کو صاف کریں۔ جب صفائی ہو جائے اس کے بعد ہم باضابطہ طور پر پروٹیسٹ کریں، باضابطہ طور پر ہم پٹیشن میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائے، سپریم کورٹ میں جائے کہ دیکھیں ہم نکلے تو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، اب ہم چاہتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پہ ہم پر یہ آفت آئی۔ بارش تو رحمت ہے نا، اگر آپ کے پاس بند ہوتا، اگر آپ کے پاس یہاں پہ پانی کو اسٹور کرنے کے لیے چیزیں ہوتی جس کو ڈیم کہتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ پانی تو رحمت ہوتی نا، مگر رحمت کے بجائے زحمت اس لیے بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیم، کتنا ڈیم بنایا پاکستان میں، کتنا ڈیم بنا کراچی میں؟ 3 کروڑ پلس کی آبادی ہے، کتنا ڈیم ہے بھائی؟ مجھے تو نظر نہیں آیا۔ ایک کرلی جھیل بنایا تھا کب؟ ایوب خان کے دور میں۔ اس کے بعد کون سا ایسا پروجیکٹ بنایا ہے کسی نے بھی دنیا کے بھلائی کے لیے؟ مجھے تو نظر نہیں آیا ہے۔
اچھا، اس کے باوجود ہم انہی لوگوں کو ووٹ دے کر کے لے کر کے آتے ہیں، اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر گاربیج کو سر کا تاج بنائیں گے تو گاربیج یعنی مٹی کوڑا کٹ جو ہے اس کو اگر ہم سر کے اوپر رکھیں گے تو ہم سر بھی گندا ہوگا، چہرہ بھی گندا ہوگا، ہم بیمار بھی ہوں گے، ہم مریں گے بھی، ہم روز جیئیں گے روز مریں، جیسا ہو رہا ہے 70 سال 73 سال۔ بچنے کا طریقہ یہی ہے، اپنی مدد آپ کا کے تحت آپ ہر وقت تیار رہیں۔ اسلام بھی ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے، اسی لیے 5 وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے آپ اپنے مسائل کو حل کرو۔ اس میں نماز میں لیڈرشپ بھی ہے، نماز میں پورے زندگی کے نصب العین ہے، اس میں صفائی بھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم صفائی، مسجد صفائی کی جگہ ہونی چاہیے نا، مسجد کے برابر میں کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، اس کچرے کو کس نے پھینکا؟ کسی بڑے نے تو نہیں پھینکا، اسلام آباد نے تو آ کے نہیں پھینکا، واشنگٹن نے تو لا کے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا، اور مسجد ہے برابر میں۔ مسجد کے امام کی کیا ذمہ داری ہے؟ صرف نماز پڑھائے اور گھر چلے جائے، قرآن پڑھائے اور گھر چلے جائے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے شعور کو بیدار کرے، ذمہ داری یہ ہے کہ انسان سازی کرے، ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو برے وقتوں سے لڑنے کا طور طریقہ سلیقہ ہنر سکھائے۔ تو یہ ذمہ داری کوئی ادا نہیں کر رہا ہے مجموعی طور پہ جیسا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ٹوٹا بھانگا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری نہیں ہوتی، نیم حکیم خطرے جان۔ اگر یہ کہا جائے کہ دیکھو 4 آدمی کر رہے ہیں، یار 22 کروڑ کی آبادی میں 22 لوگ بھی نہیں کام کر رہے، 22 کروڑ کی آبادی میں، وہ بھی مسلمانوں کی آبادی میجورٹی، ان کو چاہیے اسلام کے اصول پہ چلے، اپنے زندگی کو پرسکون بنائے۔ سبحان اللہ۔ چلو، آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ تو ویورز، جیسا کہ اسلم چالو نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہمیں بھی اس کو پورا کرنا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری، ہم کچرا پھینکتے ہیں اور اسے ہم باہر پھینک دیتے ہیں، یہی کچرا جا کے نالوں پہ جام ہوتا ہے اور جس وجہ سے نالے بھر جاتے ہیں اور یہ مسائل ہوتے ہیں۔ کیا ویورز آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمیں بھی اس کو کرنا چاہیے؟ اگر کہیں کچرا ہے ہم اس کو اٹھا کے سیف جگہ رکھیں تاکہ یہ نالے پہ نہ جائے اور جہاں اس کو جانا چاہیے وہاں پر ہو۔ تو ویورز، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بھی، ہمیں اس کو رسپانسبلٹی اس کی لینی چاہیے اور ہمیں پورا حکومت پہ بلیم نہیں کرنا چاہیے، جو ہمارا فرض ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، چاہے تو وزٹ کیجیے ہمارے ویب سائٹ کو legalrightsactivist.org۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔